अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बजट की आमद है और इस हवाले से हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट 10 जून को शाम 5 बजे कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास बुलाने की असम्बली ऐवान सदर को इरसाल की जा चुकी है, जबकि वफाकी काबीना बजट की हतमी मंजूरी देगी। इसी इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मुमकिना इजाफे की मंजूरी भी मुतवक्की है। लेकिन इस बजट की सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसे वक्त में पेश हो रहा है जब पाकिस्तान को एक तरफ महसूलात बढ़ाने, माली खसारा कम करने और IMF की शराइत पूरी करने का दबाव दरपेश है, जबकि दूसरी जानिब अवाम पहले ही महंगाई, कारोबारी मुश्किलात और माशी सुस्त रवि से परेशान है। यही वजह है कि आइंदा बजट सिर्फ आदाद व शुमार का मजमुआ नहीं बल्कि हुकूमत की माशी हिकमत अमली का एक बड़ा इम्तहान बन चुका है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में कई अशिया पर GST की मराहत ख़त्म करने, टैक्स इस्तिस्ना कम करने और टैक्स नेट को मज़ीद वसी करने पर गौर किया जा रहा है। IMF मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुल्क की मईशत का बड़ा हिस्सा अब भी टैक्स निज़ाम से बाहर है। इसलिए हुकूमत मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रही है ताकि FBR की वसूलियों में इजाफा किया जा सके और कर्ज़ों पर इन्हिसार कम हो। अगर देखा जाए तो आइंदा बजट में सबसे ज़्यादा दबाव रिटेल, होलसेल, प्रॉपर्टी, डिजिटल मईशत, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल्स और बाज़ अशियाए खुरोनोश के शोबों पर पड़ सकता है। इसी तरह बच्चों के फार्मूला मिल्क, चाय, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया को सेल्स टैक्स के तीसरे शेड्यूल में शामिल करने की तजवीज़ इस बात की निशानदेही करती है कि हुकूमत परचून सतह पर टैक्स वसूली का निज़ाम सख्त करना चाहती है। इसका फौरी असर ये होगा कि अशिया की कीमतों में इजाफा होगा और आम सारिफ पर मज़ीद माली बोझ पड़ेगा। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को 2.5 यानी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फ़ी लीटर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बज़ाहिर ये माहौलियाती फ़ंडिंग के लिए एक इक़दाम है, लेकिन अमली तौर पर इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनती शोबे बड़ी हद तक ईंधन पर इन्हिसार करते हैं। इसलिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के असरात अशियाए खुरोनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफे की सूरत में सामने आएंगे। IMF की जानिब से GST की शरह 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ भी बजट का अहम मौजू बन चुकी है। हुकूमत के मुताबिक 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जा सकते हैं। बज़ाहिर ये इजाफा मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में GST एक बिलवास्ता टैक्स है जो हर सारिफ अदा करता है। इसलिए 1% इजाफे का मतलब हज़ारों मसनूआत और खिदमात की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। ख़ास तौर पर मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर इसके असरात ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी आमदनी महदूद जबकि अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल्स पर GST को 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी खासी अहम है। गुज़श्ता चंद बरसों में बिजली के बढ़ते नरखों की वजह से लाखों पाकिस्तानी सोलर तवानाई की तरफ राग़िब हुए हैं। अगर सोलर पैनल्स महंगे हो जाते हैं तो मुतबादिल तवानाई की तरफ मुंतकिली की रफ्तार मुतासर हो सकती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक कार्स पर टैक्स बरात ख़त्म होने से इलेक्ट्रिक कार्स, मोटरसाइकिल्स, रिक्शे और दीगर गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान है। यूँ हुकूमत एक तरफ माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब इन शोबों पर टैक्स बढ़ाने से इनकी तरक्की की रफ्तार भी सुस्त पड़ सकती है। फिर बजट में ताजरों के लिए मुतवक्के फ़िक्स टैक्स स्कीम भी एक अहम पेशरफ्त है। इस स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले छोटे ताजर आसान टैक्स निज़ाम में शामिल हो सकेंगे। बाज़ तजावीज़ के मुताबिक सालाना 20 करोड़ रुपए तक फ़रोख्त रखने वाले ताजरों के लिए 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद ताजरों को रज़ाकाराना तौर पर टैक्स नेट में लाना, और हुकूमत समझती है कि पेचीदा कवानीन और ऑडिट के खौफ की वजह से लाखों छोटे कारोबार टैक्स निज़ाम से बाहर है। अगर ये स्कीम मौसर साबित होती है तो टैक्स दहिंदगान की तादाद भी बढ़ सकती है। अशफाक तौला साहब माहिर इक़्तिसादी अमूर है, इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है टैक्स, इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक तौला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो इस वक्त खाका सामने आया है बजट 2026-27 का, उसमें जो अभी तक जो महसूलात में शॉर्टफॉल नज़र आता है और आइंदा के लिए जो टारगेट सेट किए गए हैं, व्हाट डू यू सी कि क्या जो हुकूमत किन किन सेक्टर्स को मज़ीद टैक्स करने जा रही है, और ज़ाहिर टैक्स नेट में इजाफे की तो हमेशा बात होती है, ये आइडियल तो है लेकिन रियलिटीज़ बड़ी मुख्तलिफ है। ऑलरेडी टैक्स जो तबका है उसको मज़ीद टैक्सेस के बोझ तले दबा दिया जाता है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम IMF की कंडीशंस भी हैं, ग्लोबल जो क्राइसिस है उससे भी इकोनॉमीज़ हिट हुई हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, हमारे यहाँ किन किन शोबों को टैक्स किया जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू रेहान साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, आपने बजट तो अनाउंस कर ही दिया ना अपने इब्तिदाई में, तो अब तो कुछ बाकी रहा ही नहीं। देखिए, मेन मकसद ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज का फुकदान है
اور یہی جو آپ دکانداروں کی آپ نے بات کی ہے، 3 سال پہلے میں رپورٹ میں لکھ کے دے کے دکانداروں سے ایگری کروا کے میں لے کے آیا تھا، اور اس وقت وہ ایگری بھی ہو گئے تھے، FBR کے بھی کچھ ممبر تھے، اور اس وقت کے جو چیئرمین تھے ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ یہ ایگری ہو گیا، اور وہ بجٹ میں نہیں لایا جا سکا. اس کی وجہ سے آج پاکستان کو 1.25 ٹریلین کم از کم ٹیکس کا لاس ہوا ہے. تو وہ جو لاس ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا مجھے آج تک نہیں پتا. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی اب دیکھیں ایک اور ٹیکس کے بارے میں شاید آپ بھول گئے، وہ یہ کہتے ہیں جو ونڈ فال گین ہوئے ہیں ریفائنریز کو اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. تو ونڈ فال گین ٹیکس کب ہوا ہے؟ جب آپ نے ابھی ان کو آپ نے اتنی ماشاءاللہ چھوٹ دے دی اور اتنے پرائزز آپ نے بڑھا دیے بغیر سوچے سمجھے، جو کہ نہیں بڑھنے چاہیے تھے، امپلسو وے میں آپ نے بڑھائے. آپ نے پلیٹس کے بیسس پہ ان کو کہا کہ جی تم ریٹ چارج کرو، پھر آپ کو عقل آئی کہ نہیں یار یہ تو 100 روپے پر لیٹر کا فرق ہے، تو آپ نے اٹھا کے ان کو دے دیا کہ جی اب آپ جبیل کی ریفائنری کرو. پھر اس پہ بھی آپ کو سمجھ پڑ گئی کہ نہیں یار یہ بھی زیادہ ہے، تو آپ نے کہا نہیں جی اب آپ لوکل ریفائنریز میں یہ را کروڈ آئل منگا کے آپ کرو. اب وہی جو پروفٹ ہے، اب فرض کریں میں نے 100 روپے پروفٹ کمائے، اس میں سے میں 40 روپے تو ویسے ہی ٹیکس دے دوں گا ونڈ فال کے علاوہ. ونڈ فال مجھ پہ آپ لگا دیں گے کہ چلو جی آپ ٹیکس کا 100% اور ٹیکس دے دیں، تو 40 کا میں 100% اور دے دوں گا، پھر بھی 20% تو میری جیب سے، عوام کی جیب سے آپ نے نکال کے دے دیا. وہ تو انفلیشن بڑھ گیا. آج آپ اگر کوئی بھی پیٹرول کی پرائز یا ڈیزل کی پرائز بڑھاتے ہیں تو عوام تو مر گئی، وہ تو افراد زر دے دے کے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. آج آپ کا افراد زر نہیں ہونا چاہیے، آج آپ اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے افراد زر میں ہیں. آج آپ IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم نے ایک ماڈرن ایک پورا اپنا ماڈل بجٹ بنا کے دیا ہے ان کو کہ ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے. ہم ود ان دیٹ ہم اپنی پالیسی سے وہ بجٹ بنائیں، اور میں مہنگائی کی جو شرح اضافہ ہے جو افراد زر کا وہ 6% پہ ملا کے آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ IMF کی پالیسیز کو چھٹکارا لیں. ہم سر تو یہ سوچتے ہمارے ہیں. ہاں تو سر دیکھیے پریکٹیکلی تو پالیسی میکر IMF ہے، ادروائز تو آپریٹر بیٹھے ہوئے ہیں. پالیسی میکرز کے نام پہ ہمارے ہاں تو جو پالیسی آتی ہے اور صرف اس کو اناؤنس ہی کرنا نا، ایز یو جسٹ مینشن کہ بجٹ تو اناؤنس ہو چکا آلریڈی. ریان بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 3 سال پہلے ہم نے ایک سنسیئر کوشش کی تھی اور اس وقت بھی ہماری بات نہیں مانی گئی، اور جب IMF کو لے آیا گیا شارٹ ٹرم پروگرام میں، آپ نے کیا گین کیا؟ آپ 23 پروگرام لے چکے ہو، کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں؟ او بھائی آپ یہ سوچو آپ IMF کے نظام میں ہو، آپ اور قرضے لے رہے ہو، آپ قرضوں کو قرضوں سے پے کر رہے ہو، آپ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھا ہے، ہر پرسنٹیج پوائنٹ پہ آپ انٹرسٹ ریٹ دیتے ہو 652 بلین روپیز. اسٹیٹ بینک کا پروفٹ نکال دوں تو بھی 550 بلین دے رہا ہوں میں. تو بھائی کس کھاتے میں دیتے ہو یار؟ یہ تو معذرت کے ساتھ میں اس اینگل پہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا، بٹ میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ہم یہ دلدل میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول کا نظام منع کرتا ہے. ہم اس سود کے دلدل میں گھس رہے ہیں. ہمارا شریعت کوڈ ہمیں پرمیشن دے رہا ہے کہ جی اب آپ اسلامک اس میں آ جاؤ. 3 سال کا ہم نے پیریڈ لیا سپریم کورٹ سے، ہم اس دلدل سے بھی نہیں نکل رہے. اور آج آپ کا سب سے بڑا خرچہ کیا ہے؟ سود. اور یہ آپ بچا سکتے ہیں. آپ 3-4 سال آپ تھوڑا سا اگر آپ اپنی ہوم گرون پالیسی پہ، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں ماڈل بجٹ دیا ہوا ہے، آپ آئیے جتنے بھی اکانومسٹ آ جائیں میرے سے بات کر لیں، ہر چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. میرے بجٹ میں بھی امپرومنٹ کی گنجائش ہوگی. ہاں اگر فنڈامنٹلی مجھے کوئی کہے کہ تھوڑا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو تو سر تسلیم خام میں بیٹھا ہوا ہوں. مگر آپ کم از کم اس شہر سے تو نکلو، IMF کے شہر سے تو نکلو کہ بھائی IMF اب دیکھیں پہلے IMF سارے میٹھے میٹھے چل رہے تھے، آج بھی جو آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اب اتنا ٹینس ماحول تھا کہ وہ زبان چلی ہے وہاں پر جو میں اس کا میں ذکر کرنا نہیں مناسب سمجھتا ہے. دیکھیے تو آپ مجھے بتائیں. صاحب دیکھیے اب لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، لانگ ٹرم سولوشن ہے بینگ ان دی IMF پروگرام ایٹ پریزنٹ، واٹ آر دی ادر آپشنز آر وی لیفٹ ود؟ سر آپ کو IMF کیوں چاہیے؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں نا. ہم لیفٹ رائٹ سینٹر سے ہر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں IMF کے پروگرام سے نہیں نکل سکتے. IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی ایک سرٹیفکیشن ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کا فلو آپ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اینوئل ریکوائرمنٹ ہے ریحان صاحب 26 سے 28 بلین ڈالر تک بنتی ہے. خیر ابھی 26 ہے سمجھ لیں، تو 16 بلین ڈالر تو آپ کو رول اوور کرانا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟
آج آپ 2 کنٹری سے رول اوور کرا رہے ہیں, چائنا سے اور سعودی عربیہ. یو اے کا تو آپ نے پے کر دیا, یو اے کو ریپلیس کر دیا سعودیہ نے, تو 16.5 بلین کے قریب آپ کو رول اوور کرانا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آج ہمارے اتنے گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ دیکھیں, ہم پاکستان از دا پیس میکر آف دا ورلڈ. آج آپ مجھے بتاؤ کہ ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنر سے دونوں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں 3 سال کے لیے رول اوور کر دو. $9 بلین ہر سال اسٹیٹ بینک نے یہاں سے بائی کیے. اسٹیٹ بینک کی گورنر کی اسٹیٹمنٹ ہے قائمہ کمیٹی سینٹ کے سامنے کہ $27 بلین میں نے 3 سال میں مارکیٹ سے اٹھایا. تو کہاں سے آیا پیسہ؟ آپ کا ریمیٹنس 7-8 ارب ڈالر بڑھ گیا ہے, تو آپ کا ہی ہے نا پاکستانیوں کا. تو آئی ایم ایف کی تو ایسے آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو اپنا ریزرو دیکھے 5 بلین سے اسٹیٹ بینک کا 17 بلین پہ پہنچ گیا. تو کہاں سے آیا وہ پیسہ؟ آپ تو اب اللے تللے کر رہے ہیں. آپ اب ای ویز منگا رہے ہیں. اب ای ویز کے چکروں میں آپ نے ہائیبریڈ پہ ٹیکس لگانے کی سوچ کر لی. آپ پہلے سوچیں 2002 میں آپ نے ایک پالیسی, رانگ پالیسی چلی سی این جی کی, پھر آپ سی این جی کو گالیاں دیتے اس کو آپ نے بند کیا. پھر آپ سولر پینل کی تقدیر پاکستان بنا کے پیش کیا, اب اس کے اوپر بھی اب قدغنیں لگنی شروع ہو گئیں. اب آپ ای وی کی طرف آ گئے, $3 بلین کی آپ نے گاڑیاں منگا لی. پھر آپ کا ڈالر بڑھے گا, پھر آپ کہو گے جی مجھے آئی ایم ایف کی ضرورت ہے. بھائی اتنی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک پورا پلان بنا کے دے چکا ہوں. آپ آئیے ڈسکس کریں. 25 بلین تک آپ سالانہ اپنے وسائل سے کلیکٹ کر سکتے ہیں, FATF کمپلائنٹ. آپ واقعی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں پلان ہے, پبلشڈ ہے, ایسا تو نہیں ہے نا میں نے کوئی گھر میں رکھا ہوا ہے. اور آج تک کوئی بھی آئے مجھ سے بات کرے, میں اس کو سارے پلازیبل سولوشن دے رہا ہوں. آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے, آپ اس کے شہر میں گرفتار ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ اور رسول منع کرتے ہیں میرے سود سے, بٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے بس انتظام میں رہوں گا. اشفاق صاحب مجھے بتائیے آئی ایم ایف سے باہر آنا کیسے ہے سر؟ مطلب ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں تو آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکلنا بھی بڑا مشکل دگر کیوں نظر آتا ہے؟ بھائی کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ڈالر چاہیے نا. آپ مجھے بتائیے $16 بلین آپ نے وہ کرایا اپنا کیا کہتے ہیں سواپ کیے, اور آپ کا رول اوور رول اوور کیے, اور $9 بلین سال کے آپ کا اسٹیٹ بینک لے رہا ہے. $26 بلین کی آپ کی ریکوائرمنٹ, آپ کو کہاں سے آئی ایم ایف کی ضرورت پڑ گئی؟ سر رول اوور والوں کو بھی تو ظاہر انٹرنیشنل لینڈرز کو, کریڈیٹرز کو بھی کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف کی چھتر چھایا چاہیے ہوتی ہے کہ وہ گارنٹی ہوگی تو لینڈرز آپ کو لینڈ کریں گے. اچھا وہ گارنٹی تھی یو اے ای کی کہ دسمبر 27 تک ہم نہیں نکلیں گے. وہ کون سی گارنٹی کام آئی؟ انہوں نے کل نکال لیا, آپ نے کیا کر لیے؟ بھائی آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آج آپ 2-3 سال آرام سے آپ ان 2 کنٹریز ہیں نا, چائنا اور سعودی عربیہ, آپ ان سے کہیں کہ بھائی ہم آپ کو پلازیبل سولوشن دے رہے ہیں, ہم بغیر آئی ایم ایف کے مینج کریں گے, آپ ہمیں الاؤ کریں, آپ ہمیں رول اوور کر دیں 3 سال کے لیے. وہ کر دیں گے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جو آج پوزیشن ہے, اور یہ میں آپ کو ایک بات کہوں, یہ بنیان المرصوص ہے آپ کے لیے اس وقت اکانومی کا. جیسے ہم نے اپنی کریڈیبلٹی بڑھائی ہے نا دنیا میں بنیان المرصوص اور مارکہ حق کر کے, تو یہ میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں آپ کی معیشت کے لیے بنیان المرصوص اور مارکہ حق لڑنا ہے آپ. بالکل صحیح. لڑ گئے تو انشاءاللہ یہ جیت آپ کی ہوگی. بہت بہت شکریہ اشفاق طلحہ صاحب اذان مغرب کے لیے مجھے بریک لیں. شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ماہر ٹیکس امور, ماہر معاشیات اشفاق طلحہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں بعض نظریات ایسے رہے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود مختلف شکلوں میں دوبارہ سر اٹھاتے رہے. خارجیت بھی اسی نوعیت کا ایک انتہا پسند فکری رجحان ہے. خارج نے دین کی سخت گیر اور ظاہری تشریح کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی تکفیر اور ریاست کے خلاف بغاوت اور تشدد کو جائز قرار دیا. وقت کے ساتھ ساتھ خارج بطور ایک منظم گروہ تاریخ کا حصہ بن گئے, لیکن ان کی فکر مختلف ادوار میں نئے ناموں اور نئے نعروں کے ساتھ سامنے آتی رہی. آج بھی جب انتہا پسندی, دہشت گردی اور تکفیری سوچ کی بات ہوتی ہے تو ماہرین اسے خارجی فکر کے تسلسل کے طور پر دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خارجیت کو صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل ابھرنے والے نظریاتی چیلنج کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اسی تناظر میں ساؤتھ ایشیا ٹائمز نے خارجیت کے موضوع پر ایک تفصیلی تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے جس میں انتہا پسند تنظیموں کے فکری بنیادوں, ان کے ڈھانچے اور ان کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیا گیا ہے. اس تحقیق کو ماہرین نے TTP سے لے کر داعش خراسان تک انتہا پسندی کے فکری سفر کو سمجھنے کی ایک اہم کوشش قرار دیا ہے. رپورٹ کے مطابق خارجیت بنیادی طور پر ایک سیکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی اور فکری مسئلہ ہے. تحقیق میں یہ واضح کیا گیا ہے
کہ محض عسکری کارروائیوں کے ذریعے انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں، کیونکہ شدت پسند تنظیموں کی اصل طاقت ان کی فکری بنیادوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تک ان نظریاتی محرکات کو سمجھ کر ان کا جواب نہیں دیا جاتا، اس وقت انتہا پسندی اس وقت تک مختلف شکلوں میں دوبارہ جنم لیتی رہے گی۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی تحقیق کے مطابق تکفیر کا غلط استعمال انتہا پسند تشدد کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شدت پسند گروہ اپنے مخالفین یا ریاستی اداروں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف تشدد کو مذہبی جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جس نے مختلف ادوار میں ہزاروں بے گناہ جانوں کو خطرے میں ڈالا اور معاشروں کو عدم استحکام سے دوچار کیا۔ تحقیق میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ تکفیر، بغاوت اور تشدد خارجیت کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ یہی عناصر مختلف انتہا پسند تنظیموں کی فکری ساخت میں مشترک نظر آتے ہیں، چاہے ان تنظیموں کے نام تبدیل ہوتے رہیں یا ان کی قیادت بدلتی رہے، لیکن ان کی بنیادی سوچ اور نظریاتی بنیادیں برقرار رہتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تکفیری تنظیمیں اکثر نئے ناموں اور نئی شناختوں کے ساتھ سامنے آتی ہیں، لیکن ان کے نظریاتی اصول تقریباً وہی رہتے ہیں جو ماضی میں خارجی تحریکوں کے تھے۔ مطالعے میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ شدت پسند گروہ مذہبی احکامات اور دینی متن کی من پسند تشریح کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر آیات اور احادیث کی ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں جو ان کے سیاسی یا عسکری مقاصد کو تقویت دے سکے۔ اسی طرز فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور تشدد کو مذہبی فریضے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے دہائیوں سے شدت پسند نیٹ ورکس کی نشاندہی اور ہلاکتوں کے اعداد و شمار پر توجہ دی ہے، لیکن ایک بنیادی سوال اب تک جواب طلب ہے کہ آخر وہ کون سا نظام فکر ہے جو بار بار شدت پسند تحریکیں پیدا کرتا ہے۔ خارجیت ایک بار جنم لینے والا نظریاتی رجحان ہے جس کی بنیاد غیر مجاز تکفیر، مذہبی متون کی سخت لفظی تشریح ہے، علمی اتھارٹی کو رد کرنا ہے اور سیاسی اداروں کو غیر اخلاقی قرار دے کر مسلح بغاوت کو جائز ثابت کرنا ہے۔ تحقیق کے مطابق کلاسیکی اسلامی فقہ میں تکفیر ایک انتہائی محتاط اور قانونی عمل تھا جس کے لیے علمی اجماع، مضبوط ثبوت اور ریاستی سطح کا فیصلہ ضروری تھا، لیکن جدید شدت پسند گروہ اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا سکے۔ یہ مطالعہ خارجیت اور دہشت گردی میں واضح فرق کرتا ہے، جیسا کہ دہشت گردی عملی نتیجہ ہے اور خارجیت وہ نظریاتی بنیاد ہے جو اس نتیجے کو جنم دیتی ہے، اور صرف فوجی کارروائیاں نتیجہ ختم کرتی ہیں لیکن نظریہ دوبارہ حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جدید شکل میں سیاسی تکفیر حکومتی ناکامیوں، فوجی کارروائیوں اور خارجہ پالیسی کو ارتداد کی علامت بنا دیتی ہے، جس سے سیاسی اختلاف ایک مذہبی بغاوت میں بدل جاتا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ شدت پسند گروہ دہائیوں سے پاکستان کے خلاف مخصوص اصطلاحات استعمال کرتے آئے ہیں۔ طاغوتی ریاست، ناپاک فوج، جمہوریت کو اسلام کے خلاف مذہب قرار دینا اور مغربی اتحاد کو امت سے غداری کہنا، یہ سب محض نعرے نہیں بلکہ ایک باقاعدہ فکری ڈھانچہ ہے جو القاعدہ کی نظریاتی روایت سے جڑا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ مطالعہ خارجیت کے 3 ادوار کو دیکھتا ہے، جس میں ابتدائی اسلامی دور کی بغاوتیں، 20ویں صدی کی نظریاتی تشکیل اور آج کا عالمی شدت پسند نیٹ ورک القاعدہ اور ٹی ٹی پی اور دیگر شامل ہیں۔ اب اس تحقیق کے تناظر میں پاکستان کی صورتحال میں ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی اور اندرونی عوامل کی بات کی جائے تو ٹی ٹی پی کسی نظریاتی خلا میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ 9/11 کے بعد فوجی آپریشنز، وزیرستان میں کارروائیاں، پھر نیک محمد کی ہلاکت اور لال مسجد آپریشن نے ایسا ماحول بنایا جسے القاعدہ نے تیزی سے استعمال کیا۔ لال مسجد کے بعد مبینہ طور پر 500 علماء نے پاکستان کو کافر ریاست قرار دینے والے فتوے پر دستخط کیے جس نے شدت پسند بھرتی کو تیز کر دیا۔ پھر آئی ایس کے پی 2015 میں وجود میں آئی جس میں ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے ناراض دھڑوں نے حصہ لیا۔ اس گروہ نے خلافت کے فوری قیام کا دعویٰ کیا۔ 2022 میں پشاور مسجد حملے میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ 2021 کابل ایئرپورٹ حملے میں 170 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں اور 2024 ماسکو حملے میں بھی اس نیٹ ورک کے روابط سامنے آئے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شدت پسندی میں شمولیت کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور فوجی افسران شامل ہیں۔ پروپیگنڈا نیٹ ورک میں القاعدہ کے میڈیا ونگ سے لے کر اسی طرح سے ٹیلی گرام اور انکرپٹڈ چینلز تک پھیلاؤ شامل ہے جو مسلسل نظریاتی مواد فراہم کرتے ہیں۔ 2014 کے آرمی پبلک اسکول حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت سخت کارروائیاں ہوئی لیکن نظریاتی بنیادیں مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکیں۔ اس تحقیق میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ یہ انتہا پسندی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مطالعہ ایک 6 مرحلوں پر مشتمل جو اس حوالے سے اسکلیشن ماڈل ہے وہ بیان کرتا ہے جس میں نظریاتی شدت پسندی سے لے کر عملی دہشت گردی تک سفر شامل ہے اور خارجیت اس پورے نظام کی بنیاد ہے جس میں
بھرتی عام طور پر تشدد سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اخلاقی زوال، ناانصافی اور امت کے مسائل کے جذباتی بیانیے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ محمد تابش صاحب ریسرچ اسکالر ہیں آن ایکسٹریمزم، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم تابش صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ حقیق ہے، یہ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ خارجیت جو ہے بیسیکلی ایک نظریاتی ایک فکر ہے، اور یہ پرائمریلی یہ دہشت گردی کو جنم نہیں دیتی بلکہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو الٹیمیٹلی دہشت گردی، پریکٹیکل دہشت گردی کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب تک یہ نظریہ زندہ رہتا ہے تب تک یہ ری ایمرج کرتے رہتے ہیں۔ تو خارجیت کو جس طریقے سے اس پہ ڈیفائن کیا گیا ہے، اس چیلنج سے نمٹنا، ظاہر ہے نظریے کا کوئی کاؤنٹر قسم کا کوئی نیریٹو، کوئی کاؤنٹر جو فلسفی ہے اس کی وہ کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کائنیٹک ڈومین کے اندر تو اس دہشت گردی سے نمٹا جا رہا ہے، لیکن اس نظریاتی احساس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اس کو کیسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑی اہم سٹڈی ہے جس کا آپ نے پریمائز پورا بیان کیا ہے۔ تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو ٹیررزم کو مانیٹر کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو گلوبل ٹیررزم انڈیکس کہتے ہیں، جو 160 ملکوں کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کو سٹڈی کرتا ہے، اس نے پاکستان کو پہلے نمبر پہ وہ ریاست کا ہے کہ جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے، اور ہزاروں ہمارے سویلینز، ہزاروں ہمارے سیکیورٹی اہلکار وہ اپنی جانیں جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اکراس دی بورڈ، چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے کوئی سیکٹ ہو پاکستان میں، ہر طبقے نے پاکستان میں جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، ان کی جانیں لی گئی ہیں ناحق طور پر، اور اس کی وجہ یہی خارجیت ہے کہ جو پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو، ہر سول سرونٹ کو، ہر سیکیورٹی آفیشل کو، ہر گورنمنٹ کے ملازم کو، اور ہر اس شخص کو جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ، پاکستان کے ایک ملک ہونے پہ، اسلامی ملک ہونے پہ یقین رکھتا ہے، تو ان کے اوپر یہ خروج کا، تکفیر کا فتویٰ لگا کر وائلنس کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اور پھر مینیپولیٹ کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کے اندر جو آیات ہیں جو کہ خاص موقعوں کے اوپر دفاع سے متعلق، جہاد سے متعلق ہے، ان کو اپلائی کر دیا جاتا ہے نہتے سویلینز کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر، یہ کہہ کر کہ یہ ریاست جو ہے وہ طاغوتی ریاست ہے، یہ ملک جو ہے وہ غیر اسلامی ملک ہے، اس کی افواج جو ہیں وہ نعوذ باللہ ناپاک فوج ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے، ڈی لیجٹمائز کر کے پھر حملے کا جواز فراہم کیا جاتا ہے، اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اس کے بارے میں ہسٹری موجود ہے ہماری کلاسیکل، یعنی ایک پورا دور ہے اسلامک ہسٹری کا، اس کے اندر بھی یہ تحریکیں کھڑی ہوئیں، اور کئی صحابہ اکرام جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ان خوارج کے ہاتھوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی جو ہے وہ خارجیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اور پھر ہم 20th سینچری میں آنورڈز دیکھیں تو کولونیل دور کے بعد جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا، اس کے خلاف بھی یہ خارجی کھڑے ہوئے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ ریاستیں اسلامی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے خلاف انقلابی تحریکیں، ان کے خلاف وائلنٹ تحریکیں جو ہے وہ اسلامک رولرز کے خلاف جو ہے وہ بپا کرنا جائز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کئی اسلامک رولرز جو ہیں ایجپٹ کے اندر، دیگر ملکوں کے اندر، ان کے خلاف حملے کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا۔ اور پھر 9/11 کے بعد خاص طور پہ پاکستان اس کا شکار رہا۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر سے ہم نے ریئلائز کیا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہت تکلیفیں اور شہادتیں دینے کے بعد سمجھ آئی کہ یہ فتنہ اور اس کی جو روٹس ہیں وہ کہاں سے جا کے مل رہی ہیں۔ جبکہ جو ہمارے مخالفین تھے، جو دہشت گرد گروہ تھے، یہ پوری دنیا کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف تھے، اور 9/11 کے بعد خاص طور پہ سوویت انویژن کے بعد جو القاعدہ یہاں پہ آ کے بیٹھی اور لوکل ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر انہوں نے روٹس اپنے ان کے پینیٹریٹ ہوئے، اور اس کے بعد آئیڈیالوجی جو ہے، اصل بات جو ہے وہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو خارجی آئیڈیالوجی ہے، اس نے اسلامک اسکرپچرز کو استعمال کر کے جس طرح سے مینیپولیٹ کیا، اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہم نہیں دے سکے، نہ کلیریکل انداز میں دے سکے، نہ کاؤنٹر نیریٹو۔ میرا سوال اصل میں تابش صاحب یہی ہے، دیکھیں یہ جیسے آپ نے فرمایا یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ ایسی فلسفی ہے جو ہسٹوریکلی ڈیپ روٹڈ ہے، تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس نے، اور یہ جو پریکٹیکل دہشت گردی ہے الٹیمیٹلی یہ ایک رزلٹ ہے یا پروڈکٹ ہے آف دس آئیڈیالوجی۔ تو وہ لٹریچر ہو، وہ جو بھی مواد پڑا ہوا ہے وہ آن لائن ہے، یا جس طریقے سے بھی یہ پینیٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے طبقات جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، اس طرح کے اور بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو پڑھے لکھے طبقات ہیں، ان کو بھی الٹیمیٹلی اس کے لیے تیار کیا گیا، اور ظاہر ہے اسٹیٹس اس حوالے سے نمبرز اور گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتاتی ہیں۔ تو اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے یا کاؤنٹر فلسفی ہے
کس طریقے سے اس کو جڑ سے کنیٹک ڈومین میں تو ہماری افواج کر رہی ہیں، دہشت گردی کا سامنا کر رہی ہیں اور جانے بھی دے رہے ہیں، لیکن اس فلسفی کو کیسے مات دی جا سکتی ہے؟ کئی ایک مواقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بدترین مخلوق ہیں، اور ان کے خلاف لڑنے والے جو ہیں وہ بہترین اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں جو اس فتنے کا جو ہے قلع کما کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اسکالرس کی ہے اور ہماری ریاست کی سینس میں ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان اسکرپچرز کو، اس تھیولوجی کو جو کہ کاؤنٹر کرتی ہے خوارج کا، اس کو ہم مین سٹریم نہیں کر سکے، اپنے تعلیمی نظام میں نہیں کر سکے، اپنے نیشنل نیریٹو میں نہیں کر سکے۔ ہم نے ضرور پیغام پاکستان جیسے بڑے اہم فتاوے جاری کیے، لیکن ہم اس کو اپنے عام فہم سافٹ پاور کے اندر نہیں لے کر آ سکے۔ اس کے اوپر ہم نے کوئی مووی نہیں بنائی، اس کے اوپر کوئی ہم سافٹ پاور کے اندر کوئی ڈرامہ نہیں بنا سکے، کوئی لٹریچر نہیں تیار کر سکے، جو کہ آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ ہمارے خلاف جو بالکل صحیح تھا صاحب۔ قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے سر، آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک۔ صاحب ریسرچ اسکالر تھے آن ایکسٹریمزم، اور اس ساری جو رپورٹ ہے اس کا احاطہ بھی آپ کے سامنے کیا، اور ظاہر ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو جس کی جو وقت کی اہم ضرورت ہے اس پر بھی بات کی۔ لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے، اور بریک کے بعد واپس آتا ہے۔ تحریک انصاف اس وقت واضح تقسیم کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی میں ہر کوئی اختیارات پر غلبہ چاہتا ہے، اور یہی دھڑے بندی پارٹی کو واضح سیاسی سمت کا تعین کرنے میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے۔ اور اب تحریک انصاف میں احتجاج اور اس کی حکمت عملی کو لے کر بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی اس وقت الگ اور پارٹی قیادت الگ دکھائی دے رہی ہے، جیسا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے 10 جون کو بجٹ پیشی کے موقع پر قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس احتجاج کے اعلان کے بعد پارٹی متحد ہوتی اور ممکنہ احتجاج پر لاہ عمل اپناتی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی احتجاج کے اعلان نے پارٹی کی تقسیم کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ادھر سہیل آفریدی احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، ادھر پارٹی لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ نہیں بلکہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی دکھائی دے رہی ہے، اور ہمیشہ کی طرح۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ گومل یونیورسٹی ڈھیرا اسماعیل خان میں سامنے آنے والا 514 مشکوک ڈگریز کا سکینڈل صرف ایک انتظامی بے ضابطگی نہیں بلکہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام میں موجود گہرے ساختی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب تعلیمی اداروں پر اعتماد ہی مختلف سطحوں پر سوالات کی زد میں ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق مالی بے ضابطگی اور امتحانی نظام میں مبینہ بدعنوانی کے ذریعے 2019 سے 2023 کے درمیان بڑی تعداد میں ایسی ڈگریاں جاری ہوئیں جن کی قانونی حیثیت مشکوک پائی گئی، جس نے پورے نظام تعلیم کی شفافیت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ گومل یونیورسٹی اس اسکینڈل میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جہاں انتظامی سطح پر مبینہ طور پر کمزوریوں اور نگرانی کے فقدان نے ایسے خلا پیدا کیے جنہیں غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ 514 ڈگریوں کی نشاندہی اور ان کی منسوخی کی سفارش اس بات کا اشارہ ہے کہ مسئلہ انفرادی نہیں بلکہ ادارہ جاتی نوعیت کا ہے۔ جب امتحانی کنٹرول، ایفیلیشن اور ریکارڈ مینجمنٹ جیسے بنیادی شعبے سوالات کی زد میں آ جائے تو یہ صورتحال محض چند افراد کی غلطیوں کا نتیجہ نہیں رہتی بلکہ پورے نظام کی ناکامی بن جاتی ہے۔ دوسری جانب کے پی کے حکومت کی جانب سے فوری رد عمل، افسران کی معطلی اور تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل ایک مثبت قدم ضرور ہے، تاہم اصل امتحان یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات محض وقتی دباؤ کا نتیجہ ہے یا واقعی ایک دیرپا اصلاحاتی عمل کا آغاز ہے۔ پاکستان میں ایسے سکینڈلز کی تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر کیسز ابتدائی سخت بیانات اور چند انتظامی کارروائیوں کے بعد وقت کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں، جس سے نظام میں اصلاح کی بجائے صرف سطحی رد عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اس اسکینڈل کا ایک اور اہم پہلو مالی بے ضابطگیوں کا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسئلہ صرف جعلی ڈگریوں تک محدود نہیں بلکہ وسائل کے غلط استعمال اور احتسابی نظام کی کمزوری بھی اس کا حصہ ہے۔ جب تعلیمی اداروں میں مالی نگرانی مؤثر نہ ہو تو تعلیمی معیار بھی متاثر ہوتا ہے اور ادارے بتدریج اپنی ساکھ کھو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو صرف تعلیمی بدعنوانی نہیں بلکہ گورننس کے بحران کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، اور طویل المدتی تناظر میں یہ اسکینڈل پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگر ڈگریوں کی ساکھ مشکوک ہو جائے تو نہ صرف طلباء کا مستقبل متاثر ہوتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قابلیت اور اعتماد دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی، رکھیے خیال، اللہ حافظ۔